आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लास रूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लास रूम है, क्लास रूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मर्तबा फिर हम अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम। जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है क्लासरूम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस क्लासरूम प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम कुरान पाक की किसी एक सूरत के हवाले से इजमालन मुख्तसरन उसका तारुफ सुनते हैं, नाम रखने की वजह सुनते हैं। इसके अलावा इस्लाम की बुनियादी बातें किताब से हम सबक पढ़ते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों से दिलचस्प सवालात होते हैं और इनके प्यारे प्यारे जवाबात भी होते हैं, कलाम भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारा ये प्रोग्राम अव्वल से लेकर आखिर तक देखने की नियत कीजिए। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कुछ तारुफ ले लेते हैं, देखते हैं आज कौन से इस्लामी भाई हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो चलिए टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुबश्शिर रजा। मोहम्मद मुबश्शिर रजा, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं मुबश्शिर भाई आपको। आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं अब्दुल हादी भाई आपको। क्या बात है आपकी। चलिए जी टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, माशाअल्लाह, अब्दुल अहद भाई मरहबा कहते हैं आप। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी है। मोहम्मद हुज़ैफा अत्तारी, माशाअल्लाह, हुज़ैफा भाई मरहबा कहते हैं आपको भी। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं आज सना खान इस्लामी भाई हमारे साथ कौन है, उनका भी कुछ तारुफ ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मिसवान अत्तारी है। मोहम्मद मिसवान अत्तारी, माशाअल्लाह, मिसवान भाई मरहबा कहते हैं आपको। जी प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुरानिक नॉलेज। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कुरानिक नॉलेज। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जिस सूरत के बारे में हम सुनेंगे उसका नाम है सूरह बनी इसराइल। सूरह बनी इसराइल। हाँ, सूरह बनी इसराइल, और ये कुरान पाक के पारा नंबर 15 में है। पारा नंबर 15 में। प्यारे प्यारे बच्चों, इस सूरत का नाम बनी इसराइल क्यों रखा? कोई और भी तो नाम हो सकता था, ये ही नाम क्यों रखा? तो इसकी वजह भी जानते हैं। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, इसकी वजह क्या है, आइए सुनते हैं। इसराइल का माना है अल्लाह पाक का बंदा, अल्लाह पाक का बंदा, और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को क्या कहते हैं? बनी इसराइल। इस सूरत में बनी इसराइल की तरक्की, बनी इसराइल के जवाल, उनकी इज्जत व जिल्लत के अहवाल को बयान किया गया, जो दूसरी सूरतों में बयान नहीं किया गया। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह बनी इसराइल है। इस सूरत में क्या क्या बयान हुआ, कुछ मुख्तसर मदनी चैनल के नाज़रीन मैं अर्ज करता हूँ, हो सके तो इसे याद रखिए। वैसे तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस सूरत को जो इजमालन इसका जिक्र सुने और उसके बाद तफसीर सिरातुल जिनान से इसे आप बितफसील पढ़िए, पूरी सूरत का मुताला कीजिए तर्जमा के साथ और तफसीर के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल लुत्फ आएगा और इल्म दीन भी हमें हासिल होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें दीन इस्लाम के अकायद जैसे तौहीद है, रिसालत है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने
اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا پر زور دیا گیا ہے. یعنی اس صورت میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں بیان کیا گیا. جی ہاں، یہ بیان کیا گیا. اور اس صورت کی پہلی آیت، اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معجزے کا ایک حصہ بیان ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، جسے معراج کہتے ہیں، جسے معراج کہتے ہیں. یہ ایک مختصر حصہ قرآن پاک کی اسی صورت میں، ایک حصہ معراج کا اسی صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا. پیارے بچوں، یہ معجزہ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی واضح دلیل ہے. اور پیارے بچوں، اس صورت میں بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے، تفصیلی حالات کو بیان کیا گیا. اس صورت میں پیارے بچوں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو نیک اعمال کرے، کیا کرے پیارے بچوں؟ نیک اعمال کرے، سیدھے راستے پر آئے. کس راستے پر آئے؟ سیدھے راستے پر آئے. اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے. اور جو برے اعمال کرے، غلط راستے کو اختیار کر لے، تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے. اور اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس صورت میں قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد کو بھی بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا، وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا. اس صورت میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا گیا. پیارے بچوں، اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا، کچھ حصہ بیان کیا گیا. کون سی صورت میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں. حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. اور قرآن پاک کے بے مثل ہونے، قرآن پاک کے بے مثل ہونے یعنی اس جیسی کوئی کتاب نہ ہونے کو بھی بیان کیا گیا کہ اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے. تو پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس صورت کا مختصراً ہم نے تعارف سنا ہے. بالتفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا تعارف لینا چاہتے ہیں، تو آپ تفسیر صراط الجنان سے تفصیل کے ساتھ آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں. میں دعوت دوں گا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے تفسیر صراط الجنان ہدیۃً وصول کیجئے، ضرور مطالعہ کیجئے، ورنہ آپ اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی نعت خوان اسلامی بھائی، مسوان بھائی، آپ ہمیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. کیا پیارا کلام ہے جی، چلیے سنتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو. سرکار
بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، یا شاہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آبا تو بلیات کے پنجوں سے نکالو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، اللہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا، اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، ہم اس سیگمنٹ میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کرتے ہیں، چلیے آئیے کچھ معنی بھی سن لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے فضاؤں، کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ فضاؤں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہواؤں، کیا ہے؟ ہواؤں، جی ہاں۔ اچھا پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے امداد، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، کیا کرنا؟ مدد کرنا، مدد کرنا۔
اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے آفات و بلیات. آفات و بلیات اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبتیں اور پریشانیاں. مصیبتیں اور پریشانیاں. پیارے بچوں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے پنجوں. کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ پنجوں. پنجوں کا مطلب ہوتا ہے قبضہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبضہ. جی ہاں. مدفن. مدفن لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے قبر. کیا ہے؟ قبر. جی ہاں. للہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے. اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے. محبوب خدا اس کا مطلب کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی. اللہ کے محبوب. اللہ کا محبوب, اللہ کا پسندیدہ. اللہ کا پسندیدہ. اللہ پاک کا پسندیدہ. اللہ پاک کا پسندیدہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اجل لفظ استعمال ہوا ہے اجل. اس کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں موت. پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سنے, اب اس کی کچھ تفصیل بھی سن لیتے ہیں. ان اشعار میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا فرما رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آئیے کچھ اس کی وضاحت بھی سن لیتے ہیں. پیارے پیارے بچوں اس کلام کے پہلے شعر میں, اس کلام کے پہلے شعر میں امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائیں. ایک بار پھر مجھے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائیں اور وہاں بلوا کر مجھے اپنے مبارک قدموں سے لگا لیں. یعنی اپنے قریب کر لیں. قدموں سے لگا لیں مطلب اپنے قریب کر لیں. اس کے علاوہ پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین اس کلام کے اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے قدموں سے لگا کر اپنا دیوانہ بنا دیں. اپنے قدموں سے لگا کر اپنا دیوانہ بنا دیں. یعنی اپنی محبت میں ایسا گھما دیں, اپنی محبت میں ایسا گھما دیں کہ مجھے اپنی بھی خبر نہ ہو اور دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دیں. دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دیں. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے کے سردار مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں نے گھیر لیا ہے, آپ میری مدد کو آ جائیں. آپ میری مدد کو آ جائیں اور مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلوا دیں. سبحان اللہ. اس اگلے شعر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ التجا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ التجا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں کہ میری قبر مدینہ پاک میں بن جائے. میری قبر مدینہ پاک میں بن جائے اور اللہ کے واسطے مجھے جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیں. سبحان اللہ. اور اس کلام کے آخری شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں اے اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موت قریب ہے. موت قریب ہے. شیطان سے میرا ایمان بچائیے. شیطان سے میرا ایمان بچائیے. کتنا پیارا شعر ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی فکر آخرت, ایمان کی سلامتی کی فکر. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ درد ہمیں بھی نصیب ہو جائے, اپنے ایمان کی فکر کرنا ہمیں بھی نصیب ہو جائے, ہم بھی اپنے ایمان کے لیے فکر مند رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کلام سن لیا, اس کی کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی سنے, وضاحت بھی کچھ سن لی. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے کلاس روم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین
آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم. جی ہاں حصہ دوم ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 57. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی گزارش کریں گے اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے اسلام کی بنیادی باتیں تو آپ اس کو کھول لیجئے اور ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے. اگر یہ کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے ہاتھوں ہاتھ فوراً ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے. چلیے سبق شروع کرتے ہیں. جی دو مسلمانوں کا بوقتہ ملاقات سلام بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین کہ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات یعنی جب دو مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہو تو اس وقت دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملا کر سلام کرنا مصافحہ کرنا یہ سنت ہے. چلیے آگے آپ پڑھیے. رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجیے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. جی چلیے محمد حذیفہ بھائی آگے آپ پڑھیے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ کیا پیاری فضیلت بھی ہے. چلیے آگے آپ پڑھیے. ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے. وہ دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم. ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری یہ نصیحت بھی ہے, بڑا پیارا ہی یہ سبق ہے کہ جب بھی ہم ملاقات کریں, پیارے بچوں جب بھی ہم ملاقات کریں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم یہ کہہ چکیں تو اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دعا یغفر اللہ لنا ولکم یغفر اللہ لنا ولکم یہ دعا بھی ہم پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچوں؟ بچوں کے سوالات. جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. چلیے ٹیم اے آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیے وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم بی آپ یہ بتائیے نبیوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کون بھیجتا ہے؟ اللہ پاک بھیجتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم اے آپ یہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ نجف یا بغداد؟ نجف میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسلام کے 4تھے خلیفہ ان کا مزار مبارک نجف میں ہے. چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا سوالات کا سیگمنٹ بھی اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا